इला al-मुबालग़ा अन्हा व शरहिहा, और उसकी तफसीलात और उसकी शरह में ज़्यादा मुबालग़े की तरफ मजबूर न हो। हासिल ये निकला कि सहाबाए किराम के लिए कुरान पाक का फ़हम दुश्वार नहीं था कि खालिस अरबी ज़ुबान में था कुरान पाक, और वो अरबी उनके लिए बिल्कुल मालूम और मानूस, नामानूस अल्फाज उनके लिए नहीं थे कुरान पाक में। रही बात मुतशाबिहात की, अल्लाह के नामों के हक़ाइक़ की, मुबहमात की बात और क़िस्सों की तफसीलात, तो इसमें घुसना, मुकम्मल यकसू होकर उसी के हवाले होना, ये कोई पसंदीदा काम नहीं था। इसलिए इससे मुताल्लिक़ आपको कम मरफ़ू अहादीस मिलेंगी। जब नया तबका और आजम लोग दीन में दाखिल हो गए, तो अब जो है ना कुरान पाक के फ़हम में दुश्वारियाँ सामने आना शुरू हो गई, और फिर उस सिलसिले में फिर लुग़त की भी ज़रूरत पड़ी, नहव की भी ज़रूरत पड़ी, सवालात जवाबात भी हुए, किताबें लिखी गई तफसीर की। तो ये जब नए दौर में ये बातें पैदा हो गई, तो अब वो मुश्किल जगह हमने इजमालन ज़िक्र करनी है, ताकि उनको समझने के बाद मुफस्सिर के लिए कोई उलझन और परेशानी न रहे। अब दुश्वारियों के असबाब, असबाब सुऊबती फ़हमिल मुरादी मिनल कलाम, कलामुल्लाह की मुराद को समझने में जो दुश्वारी है उसके असबाब का जायज़ा। 10 असबाब जिक्र किए हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह ने। सबसे पहला सबब गरीब लफ्ज़, गरीब, गरीब का माना अनोखा, नादिर, नाशना लफ्ज़, अनोखा लफ्ज़, नादिर लफ्ज़। इसका जब इस्तेमाल होगा तो तालिब इल्म और मुफस्सिर कुरान पाक का माना समझेगा नहीं कि वो लफ्ज़ उसके लिए नया है। इसका इलाज क्या है? गरीब कुरान को समझने का क्या इलाज है? डिक्शनरी से काम लेंगे? फरमाते हैं नहीं। गरीब कुरान को समझने के लिए हमें सहाबा और ताबीईन के दरवाजे पर जाना होगा, और दीगर मानी वालों के लिए, दीगर बयान जो कुरान पाक के मानी बयान करने वाले लोग हैं, वो उनके पास जाना होगा, जिनको कुरान पाक के मानी के बयान में सलाहियत हासिल है, कदम रासिख हासिल है जिनको, वो इमाम ज़ज्जाज है, इमाम पर्रा है, तो उनके दरवाजे पर जाना होगा। हर डिक्शनरी से फ़ायदा नहीं ले सकते हम। दूसरे नंबर पे जो मुश्किल है वह है नासिख और मनसूख को न जानना। मनसूख आयत मालूम नहीं है, नासिख मालूम नहीं है। अगर कोई मनसूख मालूम है तो उसके नासिख का पता नहीं है, तो मुश्किल हो जाती है। और मनसूख नासिख दोनों की तिलावत वो कर रहा है, एक का मफहूम एक हुक्म को साबित कर रहा है, दूसरे का मफहूम उस हुक्म की नफी कर रहा है, तो तालिब इल्म को, मुफस्सिर को, उस्ताद को उलझन पेश आ जाती है। नासिख मनसूख का न जानना इसकी दूसरी वजह है। उसका इलाज शाह साहब आगे तफसील से बता रहे हैं कि नासिख मनसूख को मालूम किया जाए। कभी वजह होती है शान नुज़ूल को न जानना। आयत का पस मंज़र और शान नुज़ूल मालूम नहीं है, और उससे मफहूम में बिगाड़ पैदा हो रहा है, उलझन पैदा हो रही है। अगला सबब है कि कभी मुज़ाफ महज़ूफ है, वहाँ अगर मुज़ाफ पेश नज़र न हो तो तर्जुमा नहीं हो रहा सही। वस्अलिल क़रियता, बस्ती से पूछो, तो बस्ती से कैसे पूछे? लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम, आगे वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना, नेकी उस आदमी का नाम है जो ईमान लाए, नेकी तो आदमी का नाम नहीं है। तो मुज़ाफ महज़ूफ है और उसको मालूम नहीं है। कभी मौसूफ महज़ूफ है, कभी सिफत महज़ूफ है, मालूम नहीं है, तो तालिब इल्म को दुश्वारी हो जाती। इसके बाद असबाब में से इब्दाल भी एक सबब है, हज़फ भी एक सबब है, इब्दाल भी एक सबब है। पहला सबब ये था ना गरीब होना, अल्फाज का गरीब होना, गरीब अल्फाज सामने आ गए। दूसरा नासिख मनसूख से नावाकिफियत। तीसरा असबाब नुज़ूल से बेखबरी। चौथा हज़फ वगैरह, हज़फ हज़फ है, यानी हज़फ मुज़ाफ हो, हज़फ मौसूफ हो, हज़फ मुब्तदा, हज़फ खबर। तो हज़फ जो है ना, ये एक सबब है फ़हम कुरान में दुश्वारी का। हज़फ एक सबब है। अगला सबब जो है वो इब्दाल है। एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आ गई, तर्जुमा एक का मतलूब है और चीज़ दूसरी आई है। हरफ की जगह हरफ आया है, इसम की जगह इसम आया है, फ़ेल की जगह फ़ेल आया है, या जमा को वाहिद के लिए जिक्र किया है,
یا واحد کو جمع کے معنی میں ذکر کیا ہے، یا خطاب سے غائب کی طرف التفات ہے، خطاب سے غائب کی طرف بات ہو رہی ہے اور وہاں غائب کا صیغہ آ گیا۔ التفات قرآن پاک میں سے سمجھتے ہیں سورہ یونس میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم لوگ کشتی میں تھے، بات ہو رہی ہے مخاطبین سے، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں ان لوگوں کو لے کر چلی، یہ ہے التفات۔ مراد وہی ہے کہ تمہیں کشتیاں لے کر چلی، لیکن ہے التفات، مخاطب کے صیغے کی جگہ غائب کا صیغہ ذکر کیا، تو اس طرح التفات بھی دشواری کا سبب ہے۔ تو اس میں یہ اصل میں ابدال کی ذیل کی چیزیں ہیں، ابدال، ایک چیز کو دوسرے سے بدل دینا۔ کبھی قرآن پاک کا فہم اس لیے دشوار ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کیا ہے، اور جس کو مقدم رکھنا تھا اس کو مؤخر کر لیا ہے، تو دشواری آ گئی۔ اگلا سبب یہ بتاتے ہیں، ضمیروں میں انتشار آ گیا۔ ضمیروں میں ایک ضمیر ایک مرجع کی طرف لوٹتی ہے، دوسری ضمیر دوسرے مرجع کی طرف، لیکن وہاں یوں معلوم ہو رہا ہے کہ پیچھے مرجع ایک ہے، تو ضمیر بھی ایک کی طرف دونوں ضمیریں لوٹنی چاہیے، تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی طرح لفظ ایک ہے اور اس کے مراد زیادہ ہیں، تو وہاں بھی پھر دشواری ہوتی ہے، ایک لفظ سے کئی مراد حاصل کرنا، یعنی ایک لفظ کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مفہوم مطلوب ہے، تو اب وہ کئی ترجموں میں سے کس کو ہم متعین کریں گے؟ تراجم جب زیادہ ہو سکتے ہیں، مراد زیادہ ہو سکتے ہیں، تو مراد لفظ کے مراد کا زیادہ ہونا بھی دشواری کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح کبھی تکرار ہوگا اور اتناب ہوگا۔ تکرار اور اتناب، تکرار کے ایک چیز بار بار آ گئی، کبھی ای آلاء ربکما تکذبان بار بار آ رہا ہے، یا اتناب ہے کہ بات جو اصل مقصود ہے اس سے اضافی چیزیں ساتھ ذکر ہو گئی، جیسے وما ہم بمؤمنین، یہ اتناب ہے، با وما ہم مؤمنین سے مقصد پورا ہو سکتا تھا، با زائد کیوں ہوئی، یہ اتناب ہے۔ تو ضرورت یعنی مقصود اصلی سے بات اضافی کرنا لیکن کسی فائدے کے تحت، یہ اتناب کہلاتا ہے۔ کبھی اختصار اور ایجاز ہوتا ہے کہ مختصر بات کر لی، بات تو پوری تفصیل ذہن میں نہیں آ رہی۔ اور آخری سبب جو 10واں سبب ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کنایات استعمال ہو رہے ہیں، تعریض ہو رہی ہے، متشابہ استعمال ہو رہے ہیں، مجاز عقلی استعمال ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی سننے والے کو فہم میں دشواری ہوتی ہے۔ ان کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ یہ 10 اسباب ہیں فہم قرآن پاک میں دشواری کے۔ اب ان 10 اسباب کا تذکرہ کتاب میں سن لیں۔ اسباب صعوبت فہم المراد من القرآن الکریم من الکلام، فنقول، ہم کہتے ہیں، ان عدم الوصول الى المراد من اللفظ، لفظ سے جو مراد ہے اس تک نہ پہنچنے کے جو اسباب ہیں، وہ یکون احیانا، یہ نہ پہنچنا کبھی کبھی ہوتا ہے، بسبب استعمال لفظ غریب، اوپر لفظ کے استعمال کے بسبب، وعلاجہ، اور اس کا علاج ہے نقل معنی اللفظ یعنی الصحابہ، لفظ کا معنی صحابہ سے نقل کریں گے، تابعین سے نقل کریں گے، سائر اہل المعانی، اور دیگر اہل معانی سے، معنی جو قرآن پاک کے معنی کو واضح کرتے ہیں، زجاج، فرا وغیرہ۔ واحیانا للغفلہ، کبھی کبھی وجہ ہوتی ہے، واحیانا لقلت الاطلاع، اور کبھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اطلاع کم ہوتی ہے، علی الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ پر۔ واحیانا، اور کبھی کبھی یہ فہم مراد تک نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ للغفلت عن اسباب النزول، اسباب نزول سے غفلت ہونے کی وجہ سے، اسباب نزول سے بے خبری۔ واحیانا بسبب حذف المضاف او الموصوف او غیرہما، اور کبھی مضاف، موصوف وغیرہ کے حذف کی وجہ سے دشواری آتی ہے۔ واحیانا لابدال شیء بشیء، کبھی ایک چیز کو دوسرے سے تبدیل کرنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا ابدال حرف بحرف ہے، یا اسم باسم ہے، یا فعل بفعل، ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل، او لذکر الجمع مکان المفرد، یا بوجہ یہ کہ جمع کو ذکر کیا مفرد کی جگہ، مراد مفرد ہے اور صیغہ جمع کا ہے، مشکل پیش آ گئی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، الناس، یہاں ناس ذکر ہے لیکن مراد اس سے مفرد،
یا اس کا برعکس ہو کہ مفرد ذکر کر کے جمع مراد لیں، او للالتفات یا التفات آ جائے خطاب سے غیبت کی طرف، مخاطب کے صیغے سے غائب کے صیغے کی طرف، واحیانا لتقدیم ما حقه التاخیر او بالعکس، کبھی بوجہ تقدیم ما حقه التاخیر، جس کا حق مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کیا ہے اس کی وجہ سے، یا اس کا برعکس کے حق میں مقدم رکھنا تھا مؤخر کر لیا ہے۔ کبھی بسبب انتشار الضمائر، ضمیروں کے انتشار کی وجہ سے ہے کہ ضمیروں کا مرجع الگ الگ ہو، اور بظاہر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مرجع ایک ہو، حالت بھی ظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ مرجع ایک ہونا چاہیے۔ او تعدد المراد من اللفظ الواحدہ، من اللفظۃ الواحدہ، ایک کلمہ ہے اس کے کئی مراد ہو سکتے ہیں، تو یہ تعدد مراد بھی اسباب کا یعنی نزول فہم قرآن کی دشواریوں کا ایک سبب ہے۔ واحیانا بسبب التکرار والاتناب، کبھی تکرار اور اتناب اس کی وجہ ہوتی ہے۔ واحیانا بسبب الاختصار والایجاز، اختصار اور ایجاز بھی۔ واحیانا بسبب استعمال الکنایہ والتعریض والمتشابہ والمجاز العقلی۔ فینبغی للاخوۃ السعداء، نیک بخت بھائیوں کے لیے ضرور مناسب ہے ان یطلعوا فی مبدأ الکلام، کلام کے آغاز میں مطلع ہوں، علی حقیقت هذه الامور، ان امور کے ان کی حقیقت پر، وعلی شیء من امثلتها، اور کچھ مثالوں پر بھی، ویکشفوا بالرمز، ویکتفوا بالرمز، تاکہ وہ اکتفا کرے اشارے اور رمز کے ساتھ فی مواضع تفصیل کے مقامات پر۔ الفصل الاول، یہاں 5 فصلیں ہیں، اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں غریب القرآن کا بیان ہے، دوسری میں ناسخ اور منسوخ کا بیان ہے، ناسخ اور منسوخ۔ تیسری فصل میں اللہ نے جو چیز پیش کی ہے فصل ثالث میں، وہ ہے اسباب نزول کی معرفت، اور اس کے بعد پھر چوتھی فصل بقیت و مباحث، اس میں حذف وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں، حذف موصوف، حذف صفت اور حذف جار مجرور، بقیہ مباحث کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ابدال وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ اور آخری فصل میں فصل خامس میں پھر محکم متشابہ کنایہ اور تعریض اور مجاز عقلی کو آخری فصل میں پھر ذکر کیا۔ تو آپ نے جو 10 اسباب ابھی عنوانات لگا کے پڑھے ہیں، اس میں جو پہلی چیز ہے اس کے لیے الگ فصل ہے، دوسری چیز اس کے لیے الگ فصل ہے، تیسری کے لیے الگ فصل ہے، اور چوتھی سے لے کر آگے 9ویں چیزوں تک، 9ویں سبب تک اس کو فصل رابع میں ذکر کیا ہے، اور جو 10ویں چیز ہے اس کو فصل خامس میں ذکر کیا ہے۔ یہ ترتیب قائم فرمائی ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے۔ اب پہلی فصل شرح غریب القرآن، قرآن پاک کے نادر الفاظ کی تشریح۔ اس کے لیے حضرت نے 5 سندیں پیش کی۔ قرآن پاک کے غریب القرآن، جو غریب القرآن، نایاب القرآن، نادر اور نایاب اور انوکھے الفاظ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کے مفہوم کو معلوم کرنے کے لیے 5 سندیں پیش کی ہے، جو 5 معتبر سندیں ہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نظر میں، ان کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ 5 سندیں، ان میں 3 سندیں جو ہیں وہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الاتقان فی علوم القرآن میں ذکر کی۔ پہلی سند بزرگ ہیں ابن ابی طلحہ، وہ حضرت امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں، غریب القرآن کو، نادر الفاظ قرآنیہ کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کے مفہومات کو عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں ابن ابی طلحہ، اور امام بخاری نے بھی اس پر اعتماد کیا، اپنی صحیح بخاری میں ان کو ذکر کیا ہے۔ دوسری سند ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ تیسری سند نافع ابن الازرق، یہ ایک خارجی تھا، اس نے سوالات کیے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر، تو سوالات کے جوابات جو حضرت نے دیے ہیں ان میں قرآن پاک کے غریب الفاظ کی تشریح۔
اور بڑی مدلل تشریح ہے. یہ 3 سندیں، پہلی سند ابن ابی طلحہ عن ابن عباس، دوسری سند ضحاک ابن مزاحم عن ابن عباس، تیسری سند نافع ابن الازرق عن ابن عباس. سوالات جو انہوں نے کیے تھے اور انہوں نے جوابات دیے تھے. اس کے علاوہ پھر چوتھے نمبر پہ امام بخاری نے قرآن پاک کے نادر الفاظ ذکر کیے ہیں ائمہ تفسیر سے. امام مجاہد تفسیر کے بڑے امام ہیں، امام قتادہ بڑے تابعی اور امام ہے، اور حسن بصری رحمہم اللہ. تو جو امام بخاری نقل کرتے ہوں غریب القرآن ائمہ تفسیر سے، اس کا نمبر 4 ہے. 5ویں نمبر پہ امام بخاری کے بھی علاوہ اور ان سب کے علاوہ دیگر ائمہ تفسیر صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین سے جو غریب القرآن کی تشریح پیش کر رہے ہیں، پھر وہ ان کا درجہ ہے. تو یہ 5 معتبر سندیں، پہلی سند، دوسری سند، تیسری سند، وہ تینوں عبداللہ ابن عباس سے، اور چوتھی امام بخاری نے امام مجاہد، امام حسن بصری، امام قتادہ رحمہم اللہ سے جو نقل کیا ہے وہ، اور 5ویں دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے شرح غریب القرآن کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ. اس پر امام شاہ ولی اللہ نے پھر غریب القرآن کی یہاں کوئی مثال نہیں دی، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے 5واں باب اسی کے لیے مختص کیا ہے، اور اس میں 2 کام کروں گا. ایک قرآن پاک کے غریب اور نادر الفاظ کو جمع کر کے ان کی تشریح پیش کروں گا، اور دوسری چیز ہوگی اس میں شان نزول. شان نزول کا ایک قابل قدر حصہ ذکر کروں گا، قابل ضرورت حصہ ذکر کروں گا. تو اس لیے غریب القرآن کے حوالے سے 5 سندیں بتا کر اور اس رسالے کا حوالہ دے کر آگے چلیں. وہ رسالہ ہماری اس کتاب کے ساتھ شامل نہیں ہے، اور وہ حضرت نے باقی کتاب فارسی میں لکھی تھی، وہ رسالہ عربی میں، اور 5واں جو باب ہے وہ لکھا ہی عربی میں ہے. فتح الخبیر کے نام سے مستقل طور پر چھپا ہوا ہے. الفصل الاول فی شرح غریب القرآن واحسن الطرق فی شرح الغریب ما صح. احسن الطرق، احسن سند غریب القرآن کی شرح میں وہ ہے ما صح عن ترجمان القرآن، جو قرآن پاک کے ترجمان سے صحیح طور پر ثابت ہے. ترجمان القرآن کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. اور سند ہے ابن ابی طلحہ کی عن طریق ابن ابی طلحہ. ابن ابی طلحہ جو عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، واعتمد علیہ البخاری، اور امام بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے. فی صحیح، اپنے صحیح میں، امام بخاری کی صحیح میں وہ موجود ہے. ثم طریق الضحاک عن ابن عباس، پھر ضحاک ابن مزاحم جلیل القدر تابعی ہیں، ابن عباس سے وہ نقل کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ اجوبۃ ابن عباس عن سؤالات نافع ابن الازرق. نافع ابن الازرق معتزلی، یعنی خارجی تھا، خوارج میں سے تھا. نافع ابن الازرق خارجی نے جو سوالات کیے تھے ابن عباس سے، انہوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ. وقد ذکر السیوطی هذه الطرق الثلاث في كتابه الاتقان في علوم القرآن. اور ان تینوں سندوں کو امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں درج کیا ہے. ثم ما نقله البخاری، اس کے بعد جو بخاری نے نقل کیا ہے من شرح الغریب، غریب کی تشریح عن ائمۃ التفسیر، تفسیر کے ائمہ سے. آپ کے محشی نے ان ائمہ کا نام بتایا، امام مجاہد، حسن بصری و قتادہ رحمہم اللہ، ان کے علاوہ اور بھی بزرگ ہیں. ثم ما رواہ سائر المفسرین، 5ویں نمبر پہ جس کو روایت کی ہے دیگر مفسرین نے، صحابہ سے، تابعین سے یا اتباع تابعین سے، من شرح غریب القرآن، قرآن پاک کے غریب کی شرح. وأرى من المناسب أن أجمع في هذا الباب الخامس، أن أجمع في الباب الخامس، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ 5ویں باب میں جمع کروں اس رسالے کے 5ویں باب میں جملۃ صالحہ، ایک مجموعہ جو قابل قدر ہو اور کافی ہو. کس کا؟ من شرح غریب القرآن، اور قرآن پاک کے غریب کی شرح، اور ساتھ ساتھ اس کے نزول، اسباب نزول کا بیان بھی وہاں ہو. وجعلها رسالة مستقلة، اور اس کو میں مستقل رسالہ قرار دوں. ومن شاء ضمها إلى هذه الرسالة ومن شاء أفردها على حدة، جس کا خیال ہو اس کو ساتھ ملا دے، اس کے جس کو جو چاہے الگ سے اس کو رسالہ سمجھے.
وللناس فیما یعشقون مذاہب، لوگ جس چیز میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے راستے مختلف ہوتے ہیں. للناس لوگوں کے لیے، فیما اور چیزوں میں، یعشقون جن سے ان کو محبت ہے، مذاہب مختلف ان کے راستے ہوتے ہیں. القدماء ربما، یعنی بعض آدمی اختصار کو پسند کرتے ہیں، بعض تفصیل کو. تو بعض لوگ کہیں گے اسی کتاب کا 5واں باب ہے، بعض کہیں گے وہ مستقل رسالہ ہے. جیسے وفاق المدارس العربیہ نے اس کو مستقل رسالہ قرار دیا ہے اور الفوز الکبیر سے ہٹا دیا ہے. القدماء ربما یفسرون اللفظ بلازم معنی ہو. یہاں ایک تنبیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں قرآن پاک کے جو معنی کبھی سامنے آئے ہیں، کہ کسی نے پوچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استاد جی آگے مجھے نہیں سمجھ آئی کیا مطلب. اگر کوئی ارشاد فرمانا ہے تو فرما دیں، تاکہ پھر سبق جاری ہو جائے. کوئی الجھن یا دشواری ہوگی شاید، اس لیے عرض فرما دیجیے، ذکر فرما دیجیے تاکہ آگے بڑھے. استاد صاحب وہ کلاس کے سٹارٹ میں سب سلام لکھتے ہیں اس لیے. اچھا. تو یہاں پر ایک الجھن کا اظہارہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں. الجھن کو سمجھنے سے پہلے اور اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے مقرر ہے، جس کو وضع کہتے ہیں، لفظ معنی کے لیے وضع ہو، تو لفظ موضوع کہتے ہیں. وہ اپنے معنی پر 3 طریقوں سے دلالت کرتا ہے. لفظ بولا اور پورا معنی ذہن میں آیا، لفظ کا پورا معنی اس سے ہمارے ذہن میں آیا، تو اس کو کہتے ہیں دلالتی مطابقی. لفظ کا تلفظ کیا، سننے والے کے ذہن میں پورا معنی آیا، اس کو کہتے ہیں دلالتی مطابقی. ایک آدمی کسی سے کہ قرآن پاک وہاں سے یہاں لے آؤ، تو وہ ایک سپارہ نہیں اٹھا کر لائے گا، پورا قرآن پاک لے کر آئے گا. یہ ہے دلالتی مطابقی. ایک طالب علم کو کہا آپ قرآن پاک پڑھو، اس نے سورہ رحمان شروع کر دی، تو یہ پھر دلالتی مطابقی نہیں ہے. قرآن پاک کا ایک جز اس کے ذہن میں آیا، اس کو دلالتی جز سمجھ میں آنے کی وجہ سے اور جز کی طرف ذہن کے جانے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں دلالتی تضمنی. یہ ہم نے لکھی ہے تضمنی دلالت. آپ یہ تلاوت ریپیٹ کر دیں گے دلالت یعنی اس کو ہجے کے ساتھ. دلالت مطابقی پہلے نمبر پہ ہے. لفظ سے پورا معنی ذہن میں آیا اور لفظ سے اس کے معنی کا جز ذہن میں آیا، تو یہ ہے تضمنی. جیسے آپ قرآن پاک پڑھو تو قرآن پاک نام ہے بسم اللہ کے با سے سین والناس کے سین تک کا. اس نے سورہ رحمان شروع کر دی تو سورہ رحمان اس کے ذہن میں کیوں آئی؟ قرآن پاک کا جز ہے، اور نام یہ اس کے ذہن میں جو سورہ رحمان کا تصور آیا ہے، خیال آیا ہے یا مفہوم آیا ہے، تو وہ قرآن کے لفظ کو سننے کی وجہ سے. اس کو تضمنی دلالت کہتے ہیں. اسی طرح ایک طالب علم سے ہم کہیں کہ آپ قرآن پاک اٹھاؤ اور کھول کے اس سے آپ کھڑے ہو کر قرآن پاک اٹھا کر اس کو کھولو اور پڑھو. اب وہ سوچ میں پڑ گیا، ہم کہیں کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا وضو نہیں ہے. تو ہم نے تو وضو کا نام نہیں لیا تھا، اس کا ذہن وضو کی طرف کیوں گیا؟ نام ہم نے قرآن پاک کا لیا ہے، ذہن اس کا وضو کی طرف اس لیے گیا کہ قرآن پاک کا ہاتھ میں اٹھانا، اس کے لیے وضو ضروری ہے. تو اب یہ لفظ قرآن پاک سے جو وضو کی طرف اس کا ذہن گیا ہے، یہ دلالت التزامی ہے. التزامی دلالتی مطابقی، دلالتی تضمنی اور دلالتی التزامی. اب اس کو سمجھنے کے بعد ہم کتاب میں جو حضرت شاہ صاحب نے
ایک پیراگراف ذکر کیا ہے، اس کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ متقدمین حضرات نے کبھی کبھی لفظ کے لازم کا ترجمہ ذکر کیا ہے، لفظ کو ذکر کیا، اس کا جو لغوی معنی ہے، مطابقی معنی ہے، وہ اور ہے، لازمی معنی اور ہے۔ انہوں نے لازمی معنی ذکر کیا ہے تو جدید مفسرین کو الجھن ہو گئی، انہوں نے عربی کے لفظ کا ترجمہ دیکھا تو وہ معنی نہیں تھا جو انہوں نے ذکر کیا تھا، تو ان جدید مفسرین نے قدیم مفسرین پر اعتراضات شروع کر لیے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، حالانکہ غلطی ان جدید مفسرین کرام کی ہے کہ ان کا جو نہج تھا وہ نہیں سمجھ سکے، ان کا مزاج نہیں سمجھ سکے۔ تو غلطی ان کی، غلطی ان پہ ڈال دی۔ یہ بات امام شاہ ولی اللہ فرمانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں القدماء ربما یفسرون اللفظ بلازم معناه، قدیم مفسرین کرام بسا اوقات تفسیر کرتے ہیں لفظ کا اپنے اس کے معنی کے لازم کے ساتھ۔ ومما ينبغي ان يعلم هنا، جو مناسب ہے ان میں سے یہ بات یہاں جاننی ضروری ہے کہ ان الصحابہ رضی اللہ عنہم والتابعین، صحابہ کرام اور تابعین، ربما یفسرون اللفظ بلازم معناه، بسا اوقات لفظ کی تفسیر کرتے ہیں اس کے معنی کے لازم کے ساتھ۔ وقد يتعقب المفسرون المتأخرون ذلك التفسير القديم، اور کبھی کبھی تعقب پیچھا کرتے ہیں متأخرین مفسرین کرام اس تفسیر قدیم کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں، من جہت تتبع اللفظ، لفظ کی تلاش کے حوالے سے، اور اس کے موارد استعمال میں چھان بین کے حوالے سے، جب یہ اس لفظ کی لغت کو تلاش کرتے ہیں اور موارد استعمال کے موارد کو کی چھان بین کرتے ہیں، تو متقدمین پر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں تو کبھی استعمال نہیں ہوا، حالانکہ مطابقی لحاظ سے نہیں استعمال ہوا، التزامی حوالے سے ہوا۔ والغرض المطلوب فی هذه الرسالہ سرد تفسیرات السلف بعینها، اس رسالے میں جو مقصود ہے سلف، صحابہ اور تابعین، ان کی تفسیرات کو پیش کرنا ہے اور سامنے لانا ہے، بعینها ولنقدها وتنقیحها موضع آخر غیر هذا الموضع، اس کے نقد کے لیے کہ کہاں انہوں نے کیا کیا ہے، اور اس پر نقد، اس کی تنقیح و تفصیل اس کے لیے دوسری جگہ موجود ہے، یہاں ہم نہیں کر سکتے۔ فلکل مقام مقال، ہر موقع کے لیے خاص انداز کلام ہوتا ہے، اور ہر نقطے کے لیے گنجائش، یعنی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، مجال، اپنا ایک جولانگاہ جس کو کہیں، اپنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ الفصل الثانی فی معرفت الناسخ والمنسوخ، دوسری چیز جو فہم قرآن میں دشواری کا سبب ہے وہ ناسخ اور منسوخ کی معرفت کا نہ ہونا ہے۔ تو شاہ صاحب اس کی معرفت کے حوالے سے بات فرمانا چاہتے ہیں۔ نسخ کا ایک معنی متقدمین کی نظر میں ہے، ایک متاخرین کی نظر میں۔ تو نسخ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ازالہ، ایک چیز کو ہٹا دینا، اور متقدمین نے نسخ کا ترجمہ کی ازالۃ شیء بشیء، ایک چیز کو دوسرے کے ذریعے سے ہٹا دینا، ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز کو اس کی جگہ رکھ لینا، نسخ شیء بشیء، یہ متقدمین کی اصطلاح ہے۔ تو دراصل لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب متقدمین کے ہاں معمولی اگر آیت کی صفت میں تبدیلی آ گئی تو ان کی نظر میں یہ نسخ ہے۔ اس میں 6 صورتیں شاہ صاحب پیش کریں گے کہ یہ متقدمین کے ہاں نسخ کی شکلیں ہیں۔ ازالۃ شیء بشیء، متاخرین کے ہاں نسخ کا ترجمہ اور ہے، اور متاخرین کے نسخ کے حوالے سے پھر تعداد آیات پر بھی فرق پڑے گا۔ متقدمین کے ہاں تعداد آیات، منسوخ آیتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، متاخرین کے ہاں کم ہے۔ متاخرین میں پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ کم ہے۔ تو ایک چیز کو دوسرے سے زائل کرنے کی جو شکلیں ہیں، مثلا پہلی شکل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ ایک شرعی حکم ہے، اس کی مدت ختم ہونے کا بیان۔ شرعی حکم ہے، ایک خاص عرصے کے لیے وہ حکم نازل ہوا تھا، مدت اس کی پوری ہو گئی، اب ایک آیت آ گئی اور اس مدت کے ختم ہونے کو بیان کیا، تو متقدمین کے ہاں یہ بھی نسخ ہے، کیونکہ بظاہر یہ تھا کہ یہ حکم ہمیشہ رہے گا۔ اب اس آیت کی
اس آیت کے مفہوم کو زائل کر دیا، معنی کو زائل کر دیا، تبدیل کر لیا وہاں مطلق، اور ہمیشگی کا عنوان محسوس ہو رہا تھا، اس ہمیشگی کو ختم کر کے اس کی مدت کا اختتام بیان کیا، تو یہ ازالے کی پہلی شکل ہے۔ دوسری صورت، ایک ہے آیت سن کر فوراً معنی سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرا اسی لفظ کا غور سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ پہلے معنی کو معنی متبادر کہتے ہیں، دوسرے کو غیر متبادر۔ فوراً سمجھ آنے والا معنی، دیر سے سمجھ میں آنے والا معنی۔ اب لفظ سنا، ایک معنی فوراً سمجھ میں آ رہا تھا، اس کو پھیر دیا اس معنی کی طرف جو فوراً سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی نسخ ہے، کیونکہ یہاں بھی فوراً والے سمجھنے والے معنی سے اس لفظ کو دوسری کی طرف پھیر دیا تو ازالہ ہو گیا، یہ بھی ازالہ ہے۔ فوراً سمجھ میں آنے والے معنی سے پھیر دیا اور دیر میں سمجھ میں آنے والے معنی کی طرف اس کو منتقل کر دیا۔ تیسری بات، ایک آیت میں کوئی قید ہے، صفت وغیرہ قید ہے، تو قیودات میں اصل یہ ہے کہ قیودات احترازی ہوں، قیودات احترازی ہوں، یہ اصل ہے۔ لیکن جب یہ بتا دیا کہ یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، تو قید اتفاقی کی وضاحت کی، یہ قید اتفاقی ہے، قید کو اتفاقی قرار دینا، یہ بھی ازالہ ہے۔ گویا کہ احتراز سے اس کو زائل کر کے اتفاق کی طرف لے آئے۔ رقبۃ مؤمنہ مثلا، تو رقبہ کے ساتھ مؤمنہ قید اتفاقی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو احترازی سمجھنا چاہیے تھا کہ مومن غلام آزاد کر سکتے ہیں، لیکن جب بتا دیا کہ یہ اتفاقی قید ہے تو قید کا اتفاقی ہونا یہ ازالہ ہے، احتراز سے ہٹا کر اتفاق کی طرف لے آئے ہیں، یہ بھی نسخ کی ایک شکل۔ اسی طرح عام کو خاص کر لینا، عام کو خاص کر لینا متقدمین کے ہاں یہ بھی نسخ ہے، کیونکہ عام کے معنی کو ہٹا دیا اور خاص کے معنی کی طرف اس کو لے گئے۔ خاص کا معنی یعنی کم کر دینا ہے، حکم عام تھا، اس کو مخصوص افراد تک، مخصوص دائرے تک بند کر لیا۔ اسی طرح ازالے کی ایک پانچویں شکل یہ ہے کہ منصوص اور منصوص علیہ، یعنی ایک ہے منصوص جو مقیس علیہ ہے اور ایک ہے غیر منصوص جو مقیس ہے۔ تو منصوص اور منصوص علیہ، یعنی منصوص اور مقیس علیہ، منصوص اس کو مقیس علیہ کہتے ہیں، منصوص جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور غیر منصوص کو اس پر قیاس کیا گیا ہے، تو ایک ہوا مقیس علیہ، اس کو منصوص کے نام سے انہوں نے ذکر کیا، اور دوسرا ہے اس کے اوپر قیاس کیا ہوا، اس کو مقیس علیہ کے عنوان سے ذکر کیا۔ تو مقیس اور مقیس علیہ دراصل ان میں مناسبت ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق بیان کرنا یہ بھی نسخ ہے، کیونکہ مناسبت کو ہٹایا اور فرق کو پیش کیا، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو منصوص اور اس کے اوپر مقیس، جو اس کے اوپر اور ہے مقیس علیہ جو کہا ہے نا، مقیس علیہ یہاں معنی مقیس کے جو جس کا اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر عرض کر لیتا ہوں۔ ایک ہے منصوص جو صراحتاً موجود ہے، منصوص، اور ایک ہے غیر منصوص جس کا ذکر قرآن میں یا شریعت میں نہیں۔ غیر منصوص حکم کو منصوص پر قیاس کرتے ہیں، اس میں جو منصوص ہے وہ ہوتا ہے مقیس علیہ، منصوص ہوتا ہے مقیس علیہ، اس پر قیاس کیا جا رہا ہے، اور جو غیر منصوص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقیس، اس کو قیاس کیا جاتا ہے۔ اس مقیس کی تعبیر انہوں نے کی بین مقیس علیہ، جس کو قیاس کیا گیا ہے اس منصوص پر، مقیس علیہ یعنی قیاس کیا ہوا اس منصوص پر،
یہاں اس کا لفظی معنی مراد ہے وہ اصطلاحی نہیں، مقیس کو ماقیس علیہ کہا گیا ہے، جس کو قیاس کیا ہے اس منصوص پر، ان دونوں کے درمیان مناسبت ہوتی ہے عموماً، تو فرق سامنے لانا یہ بھی ازالہ ہے اور اس کو بھی نسخ کہیں گے۔ اسی طرح جاہلی عادات کو ہٹا کر اسلامی عادت اور حکم لانا یہ بھی نسخ ہے کہ تبدیلی آ گئی، اصل تو یہ ہے کہ جاہلی عادت رہے، شرعی عادت آ گئی، جاہلی عادت کو ہٹایا، یہ بھی نسخ ہے۔ اور ساتویں صورت سابقہ شریعت اور سابقہ شریعت کے حکم کو تبدیل کر کے موجودہ شریعت اور نیا حکم لانا یہ بھی نسخ ہے، یہ بھی ازالہ ہے۔ یہ 7 صورتیں متقدمین کے ہاں نسخ کی، اس لحاظ سے پھر منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے 500 ذکر کی ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں یہ بھی محتاط اندازہ ہے، ورنہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جبکہ متاخرین کے ہاں نسخ کا لغوی معنی تو وہی ہے، ہٹانا، اور ازالۃ شیء بشیء جو متقدمین نے اصطلاحی معنی کیا تو یہ دراصل متاخرین کے ہاں لغوی معنی ہے۔ البتہ اصطلاحی معنی بیان و انتہاء حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنہ حتی لا یجوز امتثالہ، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے یہ کہ بیان و انتہاء حکم کی انتہا کو بیان کرنا، آخری حد کو، وہ بھی شرعی حکم ہو، یہ طریق شرعی طریقے کے ساتھ، یعنی دوسری دلیل شرعی کہہ دے کہ اس حکم شرعی کی انتہا ہو گئی ہے، اور جس حکم شرعی کے ذریعے سے انتہا بیان کر رہے ہیں وہ متراخن عنہ ہو، پچھلے حکم سے بعد میں ہو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ پچھلے حکم پر، گزشتہ حکم پر عمل کرنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ ایک پرانا حکم ہے، ایک نیا حکم شریعت میں آیا، نئے حکم نے پرانے حکم کی مدت اور انتہا کو بیان کیا، اب اس کے نتیجے میں پرانا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ختم ہو جائے گا، اس لحاظ سے پھر منسوخ آیات کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان میں ابن العربی کے حوالے سے 21 آیات لکھی ہیں کہ یہ منسوخ آیتیں اب بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، جبکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان میں سے 5 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں، باقی آیات کو منسوخ نہیں سمجھتے اور ان کی وہ توجیح فرماتے ہیں۔ وہ 5 آیتیں ابھی آپ نے دیکھنی ہے، ان کا حوالہ نوٹ کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر وہ 21 آیتیں عرض کریں گے اور ان کی توجیحات سامنے لائیں گے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کو شاہ صاحب منسوخ سمجھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 180، یہ آپ اپنے پاس نوٹ فرمائیں پھر دیکھ لیں۔ اور اس کے لیے ناسخ شاہ صاحب کی نظر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، یہ اس کے لیے ناسخ ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نظر میں۔ دوسری منسوخ آیت حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65، سورہ انفال آیت نمبر 65، اس آیت کو شاہ صاحب منسوخ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ناسخ جو ہے وہ آیت نمبر 66 ہے، منسوخ 65، 66 اس کے لیے ناسخ۔ تیسری آیت جو قرآن پاک میں موجود ہے اور منسوخ ہے، تلاوت اس کی جائز ہے لیکن عمل اس پر، تلاوت اس کی جائز نہیں، تلاوت اس کی ہوگی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 ہے، آیت نمبر 52 سورہ احزاب 22واں سپارہ، اور اس کے لیے جو ناسخ ہے وہ اس سے تلاوت میں پہلی گزر گئی ہے، وہ آیت نمبر 50 ہے، 50 ناسخ ہے اور 52 منسوخ ہے۔ آیت نمبر 52 کا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا، اور اس کے لیے ناسخ آیت نمبر 50 ہے، تلاوت میں مقدم ہو گئی ہے، نزول میں مؤخر تھی۔ یہ 3 آیتیں ہوگی۔ چوتھی آیت جو منسوخ موجود ہے اور اس کا ناسخ بھی قرآن پاک میں ہے، وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے جو منسوخ ہو گئی ہے۔
اور 13 اس کے لیے ناسخ ہے، منسوخ 12 اور ناسخ 13۔ اور 5ویں آیت جو قرآن پاک میں موجود ہے اور منسوخ کے طور پر موجود ہے وہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کے لیے ناسخ آیت نمبر 20 ہے۔ سورہ مزمل 29واں سپارہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ سارا یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کے لیے 20 نمبر آیت۔ یہ 5 آیتیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی نظر میں قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کے احکامات منسوخ ہیں، تلاوت منسوخ نہیں ہے، تلاوت ان کی ہوگی، تلاوت سے نکال نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے اس کے قرآن ہونے کا، لیکن ان آیات کے حکم پر اب عمل نہیں ہوگا، اور ناسخ بھی ان کا متعین کر لیا ہے کہ کس آیت کا ناسخ کون ہے۔ تو آیت نمبر 180 سورہ بقرہ، اس کے لیے ناسخ سورہ نساء 11 اور 12 نمبر آیت، اور منسوخ سورہ انفال کی 65 نمبر آیت، ناسخ اس کے لیے اسی سورہ انفال کی 66 نمبر آیت۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 کو منسوخ قرار دیا حضرت نے، اور آیت نمبر 50 کو ناسخ قرار دیا۔ سورہ مجادلہ کی 2 آیتیں ایک ساتھ ذکر ہیں، 12 نمبر آیت کو منسوخ قرار دیا اور 13 نمبر آیت کو ناسخ۔ سورہ مزمل کی 2 آیتیں، آیت نمبر 2 اور اس کے ساتھ 3 کا کچھ حصہ 4 کا، یعنی آیت نمبر 2 کے بعد یہ منسوخ، اور 20 نمبر آیت جو ہے وہ اس کے لیے ناسخ۔ یہ 5 آیتیں ہیں ناسخ منسوخ کے حوالے سے، ہم یہ سمجھیں گے کہ شاہ صاحب کی نظر میں یہی منسوخ ہے۔ البتہ ان کی بھی توجیحات کی گئی ہے کہ یہ بھی منسوخ ثابت نہ ہو، ان کے علاوہ جو آیتیں ہیں 5 نکل جائیں تو 16 آیتیں رہ جاتی ہیں، وہ 16 آیتیں امام سیوطی رحمہ اللہ کے ہاں تو منسوخ ہیں، جمہور کے یعنی شاہ صاحب کے ہاں وہ منسوخ نہیں ہیں۔ ان کی تفصیلات آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اگر خود بھی ایک نظر سے دیکھ لیں تو، یا بہرحال اگلی نشست میں اس کو ذکر کر لیں گے، ناسخ منسوخ کی تفصیلات۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں، کوئی سوال کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ مقیس علیہ، جس پر قیاس کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر شراب حرام ہے، قرآن پاک نے کہہ دیا ہے شراب حرام، ہم ہر نشے کی چیز کو حرام سمجھتے ہیں، صرف شراب کے ساتھ اس حکم کو خاص نہیں کرتے۔ موجودہ دور میں نشہ آور چیزیں جو پیدا ہو گئی ہیں، ان کا وجود صحابہ کے دور میں نہیں تھا، قرآن پاک کے نزول کے زمانے میں نہیں تھا، اور شراب کا وجود تھا، اس کے اوپر حرمت کا حکم لگ گیا، تو شراب کو جو حرام کہا جاتا ہے یہ ہے نص کے ذریعے سے، تو شراب کی حرمت منصوص ہے، اور موجودہ نشے کی چیزیں جو ہم حرام سمجھتے ہیں یہ غیر منصوص ہے۔ منصوص مقیس علیہ ہے، اس پر قیاس کر رہے ہیں ہم۔ قیاس کیوں کر رہے ہیں کہ جی اس کی حرمت کی وجہ ہم تلاش کرتے ہیں، شراب کیوں حرام ہے، ہمیں اس کی وجہ نظر آ گئی کہ اس میں نشہ ہے، وہ نشہ موجودہ جو ہماری نشہ آور چیزیں ہیں ان میں بھی موجود ہے، تو اس نشے کی علت کی وجہ سے، نشے کی علت دونوں جگہ پائی جاتی تھی، تو اس موجودہ نشہ آور چیز کو، شراب جو نشہ آور چیز ہے اس پر قیاس کیا، وہ مقیس علیہ ہے، یہ اس کے اوپر مقیس ہے، اس کا اس پر قیاس کیا گیا ہے، یہ ہے مقیس علیہ کا مطلب۔ مقیس علیہ وہ شراب، اور مقیس یہ موجودہ نشہ آور چیز۔ پہلی اور دوسری دوبارہ بتا دیں، پہلی منسوخ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ایک آدمی مرنے لگے اور وہ مال چھوڑ رہا ہے تو والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت، جبکہ سورہ نساء کی 11 اور 12 نمبر آیت نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی میراث کے حصے مقرر کر لیے ہیں، تو اب یہ وصیت والی آیت منسوخ ہے، اب والدین کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی،
قریبی رشتہ دار جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی، اور جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کی گنجائش ہوگی، کیونکہ وارثوں کے حصے طے ہو گئے۔ وصیت تب ہوتی ہے جب ان کا حصہ مقرر نہ ہو۔ پھر یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ سورہ انفال کی 65 نمبر آیت ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر 20 آدمی ہوں گے تو 200 کا مقابلہ کریں گے، 100 ہوں گے تو 1000 کا مقابلہ کریں گے، اور یہ 200 آدمیوں کے اوپر 20 غالب آئیں گے۔ 20 مسلمانوں کا مقابلہ 200 سے ہوگا، اور 100 کا مقابلہ 1000 سے ہوگا، تو ایک مسلمان کا مقابلہ 10 کافروں سے ہوگا۔ یہ حکم تھا۔ اگلی آیت میں بتایا کہ اب یہ تخفیف اس میں ہو گئی ہے، اب اگر 100 مجاہدین ہیں تو 200 کے ساتھ لڑیں گے، ان پر غالب آئیں گے، 1000 ہیں تو 2000 پر غالب آئیں گے، تو ایک کا مقابلہ گویا 2 سے ہوگا، تو ایک کا مقابلہ جو 10 سے ضروری تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ یہ صورت ہو گئی۔ اور تیسری آیت لا یحل لک النساء من بعد، سورہ احزاب کی آیت نمبر 52، ازواج مطہرات کے بعد آپ کا کسی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، آیت نمبر 50 کہہ رہی ہے کہ 4 قسم کی خواتین ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے۔ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک آگے۔ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پیغمبر سے کوئی سرگوشی کرنی ہے، جرگہ کرنا ہے تو اس سے پہلے صدقہ دو۔ بعد والی آیت میں اس کو منسوخ کر دیا کہ اب صدقے کی ضرورت نہیں۔ اور سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں تہجد کی فرضیت کا حکم ہے کہ تہجد فرض ہے، آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ ابتدا میں تہجد کی نماز فرض تھی، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نظر میں منسوخ ہیں، ان کا ناسخ بھی آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، ان کو آپ دیکھ لیں، اور مزید جو منسوخ اور ناسخ آیتیں ہیں وہ امام سیوطی کے ہاں اگلی نشست میں ذکر کر لیں۔